अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया वीलॉग। आज की सबसे अहम खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 147वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए नहायत अहम बयान दिया है। उनका कहना था कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फ़ौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा। ये जो बयान है ये नहायत ही अहमियत का हामिल है और ये बयान मेरी नज़र में पाकिस्तान के एक लीडर हैं उनके लिए एक क्लियर इंडिकेशन है कि उनका पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है, उनकी पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है। ये वही लीडर हैं जिन्होंने अवाम में दरार डालने की कोशिश की है, अवाम को तकसीम किया है, इदारों को तकसीम किया है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया है, आर्मी को तकसीम किया है। अब कोई फ़ौज और अवाम में बाहर से तो कोई दुश्मन नहीं आएगा। ये तो बयान ऐसे ही है ना, अगर हम तजिया करें तो वो तो मुल्क के अंदर ही है जो अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में मसरूफ़ है। चलें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बयान उसी लीडर के लिए है जो आजकल मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहा है। ये वही लीडर है जो आजकल अदालतों में सर पर बॉक्स लेकर निकलता है। ये वही लीडर है जिसको अदालतों से सहूलतकारी मिल रही है। लेकिन एक चीज़ नहायत अहम है कि उस लीडर के ख़िलाफ़ अब आर्टिकल 6 लगाने की भी बातें की जा रही हैं। और एक और अहम बात है जो पता नहीं आप लोगों ने नोट की है या नहीं की, वो ये है कि कल रात जो उस लीडर की पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके घर पर पुलिस का रेड किया गया और उसमें पुलिस ने वहाँ 5-6 घंटे लगाए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। इसमें भी एक क्लियर इंडिकेशन है। पहले हम ये बात करते थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पार्टी का प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया है, पीटीआई, चले हम नाम ले लेते हैं, पीटीआई का प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया है कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं इदारों में कि खान साहब को पार्टी से साइडलाइन कर दिया जाए और फिर उसके बाद जो पीटीआई पार्टी है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सुपुर्द कर दी जाए। पहले तो ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन कल जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे उनके घर पर रेड हुआ है उसके बाद तो ये क्लियर कट पता चल जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीटीआई के आइंदा चेयरमैन नहीं हो सकते। मतलब अगर इमरान खान साहब को हटाया जाता है या साइडलाइन किया जाता है या माइनस किया जाता है तो फिर कौन पार्टी के चेयरमैन के तौर पर सामने आ सकता है। मेरा ख्याल ये है कि एक तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का सुप्रीम कोर्ट में इतलाक कर दिया गया है, उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल सकता है इसके थ्रू, वो अपनी अपील दायर कर सकते हैं अपनी सज़ा के ख़िलाफ़, नाअहली के ख़िलाफ़। तो एक और साहब भी हैं, जहांगीर तरीन साहब, जो पीटीआई के पुराने रहनुमा हैं, खान साहब के पुराने साथी हैं और वो खान साहब के लिए एक बड़ी एटीएम का किरदार अदा करते थे। वो नाअहल हो गए थे खान साहब की ख्वाहिश पर, क्योंकि खान साहब अपने साथियों के साथ कभी भी लॉयल नहीं होते, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो फिर मेरा ख्याल ये है
کہ جہانگیر ترین صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں یا چند مہینوں میں پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا مزید آگے سوچیں تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اون چودھری صاحب جو ہیں، جو پی ٹی آئی سے نکالے گئے، ان کی میاں نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا، اون چودھری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو پیغام دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے اور وہیں پر زیادہ سیٹیں ہیں اور ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، تو وہ پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی چاہے جہانگیر ترین صاحب پر اعتماد کرتی ہے یا نہیں کرتی، ان کے جو ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے، چاہے وہ پوری پارٹی ان پر اعتماد نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ جہانگیر ترین صاحب کا جو دھڑا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آ جائے گا، باقی پارٹی الگ ہو جائے گی، جتنے ممبر ہوں گے وہ ٹوٹ جائیں گے. تو مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ پارٹی ٹوٹ جائے. تو پارٹی ٹوٹ جائے گی، اس سے دھڑوں میں بٹ جائے گی پارٹی. پہلے بھی پارٹی دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور پھر پارٹی مزید دھڑوں میں بٹ جائے گی، اور ایک جو بڑا دھڑا ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ چلا جائے گا اور وہ پی ٹی آئی کے پاس آ جائے گا. کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، انہوں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی، وہ تو ایک ناراض رہنما ہیں. تو اس طرح جہانگیر ترین صاحب کا دھڑا، ایک بڑا دھڑا پارٹی کی شکل میں آ جائے گا تو کام بھی بن جائے گا، خان صاحب بھی سائیڈ لائن ہو جائیں گے اور پارٹی بھی ٹوٹ جائے گی. لیکن آنے والا جو وقت ہے وہ عمران خان صاحب، ان کے چند رہنماؤں اور چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے خاصا مشکل ہے، اور مجھے ان کی فی الحال سیاست میں جگہ نظر نہیں آتی. خان صاحب کا تو مجھے فیوچر کم از کم نظر نہیں آتا. اب بات کر لیتے ہیں ایک نئی آڈیو لیک کی. وہ آڈیو لیک ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کے فرزند ارجمند نجم ثاقب صاحب اور پی پی 137 شیخو پورہ سے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر ابوذر مقصود چدر صاحب کے درمیان، جس میں نجم ثاقب صاحب ابوذر مقصود چدر صاحب سے پارٹی ٹکٹ اور اس کے بعد لین دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آج بابا سے ضرور مل لینا، آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد نجم ثاقب صاحب کی ایک اور شخص سے بھی بات ہوتی ہے، وہ ہیں میاں عزیر صاحب. وہ غالباً ایک چھوٹے بروکر ہیں، بڑے بروکر تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا. سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب، جو ایک بڑے بروکر کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے آفس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فری کنسلٹیشن دے رہے ہیں. کمال ہو گئی ہے. ویسے نجم ثاقب صاحب چھوٹے بروکر میاں عزیر صاحب سے کہتے ہیں کہ اس سے 1/20 ہی لینا ہے پارٹی ٹکٹ لینے کے بعد. اور 1/20 کا کیا مطلب ہے؟ 1,20,000 تو ہو نہیں سکتا، 1,20,00,000 ہو سکتا ہے. اور یہ جو پہلے لین دین جو ہے وہ طے ہوا ہوگا ان کے بیچ. ٹکٹ ہولڈر جو ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ مجھے ٹکٹ لے دیں خان صاحب سے، ابوذر صاحب نے، اور پھر ثاقب نثار صاحب نے سفارش کی، کیونکہ ان کو پیسے لگے ہوئے تھے. تو جب پیسے لگے ہوئے تھے تو ٹکٹ بھی انہوں نے لے لی. تو نجم ثاقب صاحب بھی ابوذر صاحب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بابا نے بہت کوشش کی ہے، آج اسی لیے تم بابا سے مل ضرور لینا، مطلب جیب بھی گرم کر دینا. اب یہ نہیں معلوم کہ ثاقب نثار صاحب کے فرزند ارجمند نجم ثاقب صاحب کو، بڑے بروکر صاحب ثاقب نثار صاحب کو کتنا حصہ ملنا ہے. لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ان تینوں نے مل کر، چاہے وہ میاں عزیر ہوں، نجم ثاقب ہوں
یا پھر ثاقب نثار صاحب ہوں نے ڈیل جو ہے وہ 1,20,00,000 میں طے کی ہے، اور ایمانداری کی ایسی مثالیں دیتے تھے چیف جسٹس جب تھے ثاقب نثار صاحب کہ ان سے بڑا ایماندار اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن آج جب ثاقب نثار صاحب سے تصدیق کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ ان کے بیٹے نجم ثاقب کی ہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر انہوں نے کسی کی سفارش کی ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ سر آپ نے غلط نہیں کیا، آپ نے کمیشن لیا ہے، آپ بروکر ہیں. آپ یہ بھی تو مانیں، آپ خود کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے آفس جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو فری کنسلٹیشن دیتے ہیں. ثاقب نثار صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ وہ پیسے لینے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے پیسے دینے والوں پر لعنت نہیں بھیجی. پیسے دینے والوں پر کیسے لعنت بھیج سکتے ہیں؟ اب بات کر لیتے ہیں 3 ہم خیال ججز کی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی، جسٹس اعجاز الاحسن کی، اور جسٹس منیب اختر صاحب کی. ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہیں وہ افواہیں ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں. میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ ان کے کوئی اختلافات نہیں ہیں آپس میں، یہ ایک ہیں آپس میں. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ان کے کوئی اختلافات ہو گئے ہیں اور یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا، منیب اختر صاحب نے عید کے لیے جانا تھا کراچی، ان کی فلائٹ تھی اور وہ چلے گئے تھے 4 بجے، لیکن ان میں کسی قسم کے کوئی اختلافات نہ تھے اور نہ ہی ہیں. باقی یہ ساری باتیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 2 مئی سے 5 مئی تک کی کاز لسٹ جاری کی ہے. انہوں نے بینچز بنائے ہیں اور بڑی احتیاط سے وہ بینچز بنائے گئے ہیں. جو بینچ نمبر 1 ہے اس کی تشکیل کچھ اس طرح سے ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو رکھا ہے اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو رکھا ہے کہ اگر کوئی نوٹ بھی ہو تو وہ سنگل نوٹ آئے، میرے خلاف 2 نہ ہو جائیں. جبکہ دوسرا جو بینچ ہے وہ جسٹس طارق مسعود صاحب کا ہے اور ان کے ساتھ جسٹس مظہر صاحب ہیں. اب 2 مئی کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں 8 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا. جبکہ حکومت پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلوں کو نہیں مانے گی. اصل میں حکومت کسی بھی فیصلے کو نہیں مانے گی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے. بس حکومت کا یہ کہنا باقی رہ گیا ہے، اور وہ بھی کہہ ہی دیں گے وہ کہ ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان ہی نہیں مانتے. وہ دن بہت قریب ہے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ جو حکم امتناع ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، کیونکہ ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنا ہی نہیں تھا جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو معطل کر دیا تھا. تو اس وجہ سے یہ بالکل غیر قانونی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن وہ فیصلہ کریں یا نہ کریں، حکومت نے اس کو بھی نہیں ماننا. اور اسی حوالے سے کوئٹہ میں وکلا کنونشن میں شریک سپریم کورٹ بار کے سابق صدور پارلیمنٹ کی حمایت میں بھی سامنے آ گئے ہیں، اور بعد میں وکلا کنونشن کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتناع ختم کرے، ورنہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. اور اسی
کنونشن میں، جو وکلا کا کنونشن تھا، اسی میں ہی عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی بات بھی کی گئی ہے۔ ایک اور اہم خبر پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ چائنا نے 58 ارب ڈالر کی لاگت سے گوادر سے کاشغر تک ریلوے لائن منصوبہ بنانے کی پیشکش کی ہے، اور سعودیہ نے بھی پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دونوں ممالک نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان کو دوبارہ سے اقتدار میں نہیں لے کے آئیں گے، ان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ اقتدار میں آئیں، ورنہ پھر یہ سرمایہ کاری ختم۔ وہ دونوں ممالک سرمایہ کاری نہیں کریں گے اگر عمران خان کو اقتدار میں دوبارہ لایا جاتا ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر امریکہ عمران خان کو اقتدار میں لے آتا ہے تو عمران خان صاحب چائنا اور سعودیہ کے منصوبوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے۔ ویسے بھی عمران خان صاحب نے پاکستان میں تباہی کے علاوہ اور کون سا فریضہ سر انجام دیا ہے؟ ہر معاملے میں تباہی کی ہے خان صاحب نے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔